बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मरी में जो एक अलमिया पेश आया है ये अपनी जगह बहुत दर्दनाक है, लेकिन इसका ज़िम्मेदार बराह रास्त ये इमरान खान है और इसकी वज़ीर है। और ये मुजरमाना गफलत से भी आगे की बात है, यानी एक मुजरमाना गफलत नहीं बल्कि मुजरमाना बेनियाज़ी। नाज़रीन, महकमा मौसमियात ने इनको 31 दिसंबर को ये बता दिया था कि ये बर्फ़बारी होनी है और बड़ी शदीद किस्म की बर्फ़बारी होनी है। इसके बाद नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन हैं जनरल साहब, उन्होंने भी बताया कि हमने बर्फ़बारी के बारे में बता दिया था। और फिर ये कि इनके इल्म में अच्छी तरह था कि इस वक्त मरी में ट्रैफिक जाम है और बेशुमार गाड़ियां फंसी हुई हैं। खुद इनके वज़ीरों के बयानात आते रहे। वो एक बहुत ही झूठा वज़ीर है जिसने कहा कि 1 लाख गाड़ियां इस वक्त मरी में फंसी हुई हैं, जिससे पता चलता है कि ये मुल्क में कितनी खुशहाली आ चुकी है। ये भी झूठ था क्योंकि गाड़ियों की तादाद 33,000 से ज़्यादा नहीं थी और वही सड़कें थी, वही मरी था, वही बर्फ़बारी थी जो हमेशा होती है। इस मरतबा कुछ बर्फ़बारी ज़्यादा हुई लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। दरअसल इनकी मुजरमाना लापरवाही और बेनियाज़ी की वजह से आपको याद होगा कि माजी में जब भी बर्फ़बारी की पेशगोई की जाती थी तो मरी से लेकर नथिया गली तक का सारा इलाका, बल्कि आगे तक का सारा इलाका इस तरह बंदोबस्त में लाया जाता था कि हर चौक में, हर जगह पर बर्फ़ हटाने वाली मशीनरी पहुंच जाती थी और इसके अलावा ट्रैफिक के जो रिज़र्व एहलकार होते हैं उनको भी तलब कर लिया जाता था। चुनांचे ट्रैफिक फंसती नहीं थी, स्लो ज़रूर हो जाती होगी लेकिन कभी ना तो ट्रैफिक फंसी ना ट्रैफिक इस तरह जाम हुआ कभी। ये इमरान खान की गवर्नमेंट से पहले कभी ऐसा वाक़या पेश नहीं आया था। हालांकि माजी में बाज़ औक़ात ये जो अब बर्फ़बारी हुई है इससे ज़्यादा बर्फ़बारी होती रही है मामूल से। ये कल की जो बर्फ़बारी है, ताज़ा जो बर्फ़बारी है, ये मामूल से ज़्यादा है, लेकिन इतनी बर्फ़बारी पहले भी होती रही है और 33 हज़ार की तादाद में गाड़ियाँ पहले भी जाती रही हैं। और फिर जिस तरह ये कह रहा था कि 1 लाख गाड़ियाँ हैं, तो मरी में जो होटल्स हैं, दूसरी रिज़ॉर्ट हैं और इस तरह के मकामात हैं जहाँ ये टूरिस्ट ठहरते हैं, तो सब तरफ से ये इतला आ रही है कि जिस रात ये अलमिया पेश आया और ट्रैफिक जाम था उस रात मरी में होटलों की आधी से ज़्यादा जो बुकिंग थी वो खाली थी, यानी आधे से ज़्यादा कमरे खाली थे, आधे कमरे बुक कराए गए थे, तकरीबन आधे से कुछ कम। यानी ये भी झूठ था। मरी में जगह थी, ट्रैफिक इतनी ज़्यादा नहीं थी कि जिसको हम तारीखी और बेमिसाल ट्रैफिक कह सकें, ऐसी कोई बात नहीं थी, ये सब झूठ था। लेकिन बहरहाल अगर इनकी बात मान भी लेते हैं कि इनको इल्म था कि 1 लाख गाड़ियाँ हैं और उनको ये भी पता था कि बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो फिर इन्होंने सिर्फ बयानात देने और ट्वीट देने पर इत्तेफाक क्यों किया? पूरे मरी में कहीं भी बर्फ़ हटाने वाली मशीनरी नज़र नहीं आई और अलमिया इतना शदीद था कि जो लोग इस सानहे में जाम बहक हुए हैं वो 48 घंटे तक ट्रैफिक में फंसे रहे। और वो जो एक एएसआई नवीद इकबाल, जिसकी पूरी फैमिली इस वाक़े में जाम बहक हो गई और जिसके बीवी बच्चों के अलावा बहन और भांजे तकरीबन 10 अफराद फैमिली के ये इस हादसे में जहाँ से गए, वो 18 घंटे पहले उन्होंने हर जगह दफातर में और पीटीआई के लोगों के साथ हर जगह राब्ते किए कि हम भूखे हैं, गाड़ी में फंसे हुए हैं और बर्फ़ निकालने वाली मशीनरी नहीं आ रही। तो 18 घंटे के बाद फिर उनकी हालत ख़राब हो गई और ज़ाहिर है ये जो बर्फ़ की वजह से जो जिस्मानी निज़ाम पर असर पड़ता है उसका नतीजा था, या ये है कि गाड़ी के अंदर उन्होंने हीटर लगा लिए और शीशे बंद कर दिए। दोनों सूरतों में उनकी मौत होनी थी और वो मौत हो गई और वो बड़े तकलीफ़ के साथ मरे होंगे। छोटे-छोटे बच्चे होंगे, ज़ाहिर है वो रोए भी होंगे, मदद के लिए पुकारा भी होगा, लेकिन माँ-बाप बेबसी से उनको देखते रहे। इसी तरह दूसरे वाक़यात, तो 22 से ज़्यादा आदमी वहाँ ये जहाँ बहक हुए हैं। और अगर ये हादसे की मौत को, जिस तरह एक हदीस में है कि हादसाती मौत जो है वो शहादत की मौत होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये सब लोग शहीद हुए क्योंकि ये किसी बुरे मकसद के लिए नहीं जा रहे थे, तफरीह के लिए गए थे और उनको अंदाज़ा नहीं था कि ये इस मुल्क पर किस ज़ालिम और सफ़ाक हुक्मरान की हुक्मरानी का दौर है कि जो मदद के लिए 18 घंटे तक बर्फ़बारी में आवाज़ें देते रहे, टेलीफोन करते रहे, लोगों से राब्ते करते रहे और किस हुकूमत ने किसी की कुछ ना सुनी और कुछ भी नहीं किया। और ये जो उनका पंजाब का जो बकरवाल है, बकरवाल तर्जमा है बुज़दार का, बुज़दार फ़ारसी लफ्ज़ है, बकरवाल उसका पंजाबी तर्जमा है। तो ये बकरवाल है, ये तंजीम साजी कर रहा था, तंजीमी इजलास कर रहा था तहरीक इंसाफ का, इसको पता था। और एक दिन पहले इस बकरवाल ने मरी की इंतज़ामिया को शाबाश दी कि आपके इंतजामात बहुत अच्छे हैं। इसने शाबाश दी तो इसके साथ ही जो पंजाब के चीफ सेक्रेटरी उसने भी शाबाश दी
اور یہ شاباش کے اگلے دن یہ پھر حادثہ ہو گیا، اور یعنی رات وہاں موت لوگوں کو اپنے چنگل میں لپیٹ رہی تھی، اور یہ عمران خان نشئی اعظم اور اس ملک کا سب سے بڑا کرپٹ آدمی آرام سے اپنی اس میں بنی گالہ کے عیاشی کے اڈے میں یہ سویا ہوا تھا، اس کو پرواہ نہیں تھی۔ ظاہر ہے اس کی آنکھیں اگلے دن 12-1 بجے کھلتی ہے، ساری رات یہ لکیریں کھینچتا رہتا ہے، اور اس کے بعد صبح کے وقت سو جاتا ہے۔ یعنی یہ الٹا وزیر اعظم ہے جو دن کو سوتا ہے اور رات کو جاگتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی سفاکی ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی کسی بھی حکومت کے دور میں۔ جب بھی کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ انتظامات پہلے ہی کر لیے جاتے ہیں، جیسے کہ سیلاب آتا ہے یا برف باری ہوتی ہے یا تیز بارشیں ہوتی ہے یا کچھ اور ہوتا ہے، تو جن کی پیشگی اطلاع ہوتی ہے حکومت کچھ نہ کچھ بندوبست کرتی ہے، اگرچہ نقصان اس کے باوجود ہو جاتا ہے، لیکن کبھی کسی حکمران نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو نقصان ہوا ہے اس کے ذمہ دار عوام ہیں۔ اور کل یہ جو اس نشئی اعظم نے ایک خرافاتی قسم کی ٹویٹ جاری کی کہ لوگوں کو، سیاحوں کو موسمی حالات کا خیال رکھنا چاہیے تھا، یعنی کہ وہ اپنی موت کے خود ذمہ دار ہیں۔ تو ناظرین، یہ اس حکومت کی سفاکی کی پہلی مثال نہیں ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب کچھ عورتوں کے ساتھ ریپ کے واقعات پر غل مچا تھا تو اس نے کہا تھا کہ جن عورتوں کو ساتھ ریپ ہوا ہے وہ خود اس کی ذمہ دار ہیں، وہ ایسے کپڑے پہن کر نکلتی ہیں کہ لوگ پھر ان کو یعنی اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ اور یہ میرے خیال میں پوری دنیا کی تاریخ میں کسی حکمران کی طرف سے ریپ کی مظلوم عورت کی مذمت کرنے کا پہلا واقعہ ہے کہ ریپ کرنے والوں کو اس نے کچھ نہیں کہا، ساری مذمت اس نے عورتوں کی کہ عورتیں ذمہ دار ہیں۔ حالانکہ پاکستان میں 95% ریپ ان لوگوں کے ہوتے ہیں، ان عورتوں کے ہوتے ہیں جو غریب ہوتی ہیں، جو اس طرح کا لباس نہیں پہنتی جس طرح کے لباس کا اس نام نہاد وزیر اعظم نے ذکر کیا تھا۔ اور المیہ یہ بھی ہے کہ ہمارے کچھ ایسے لوگ جو تجزیہ نگار ہیں اور جو بڑی اسلامی قسم کی گفتگو کرتے ہیں، حدیثوں کے حوالے دیتے ہیں، اولیاء کرام کے حوالے دیتے ہیں، مقدس خوابوں کے حوالے دیتے ہیں، تو انہوں نے عمران خان کے اس طرح مسئلے پر 3 قسطوں پر کالم لکھے اور ٹی وی پر پروگرام پیش کیے، جس میں سارا فوکس یہ تھا کہ ریپ کی ذمہ دار عورتیں ہیں، مرد تو بے قصور ہوتے ہیں، یہ ان کا اسلام ہے۔ اور یہی اسلام ہے جس کی بنیاد پر یہ ریاست مدینہ بنانے کے جھوٹے دعوے کرتا ہے۔ یہ ریاست مدینہ کی اصطلاح کو بدنام کرتا ہے، اس پر یہ کیچڑ اچھالتا ہے اصل میں اپنے عمل کے ذریعے سے۔ اور اس سے پہلے یہ تو عورتوں والا واقعہ تھا، اس سے پہلے جب یہ ٹرین ایکسیڈنٹ ہوا تھا، آگ لگی تھی، تو اس میں سینکڑوں مسافر شہید ہو گئے تھے، یا 100 سے زیادہ مسافر تھے زندہ جل گئے تھے۔ تو یہ اس کا ایک بے رحم وزیر اور پیدائشی جھوٹا شیخ رشید، اس نے یہ کہا تھا یہ مرنے والے خود ذمہ دار ہیں کیونکہ انہوں نے پابندی کے باوجود وہاں گیس کی چولہے جلائے، پتہ نہیں کون سے گیس کے جو سلنڈر کی ہوتی ہے اس سے جلائے۔ تو بعد میں تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ ٹرین کے جلنے والے ڈبے سے گیس کا یا گیس کا ہیٹر یا گیس کا چولہا یا گیس کا سلنڈر کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ تبلیغی جماعت کے لوگ تھے، شیخ رشید نے جھوٹ اس لیے بولا کہ اس کا خیال تھا کہ تبلیغی جماعت والے اپنی روٹی پانی کا بندوبست ساتھ کر کے چلتے ہیں تو ضرور اس گاڑی میں بھی چولہے لے کر آئے ہوں گے، تو الزام لگا دو، بری ہو جاؤ۔ ایک اور ایکسیڈنٹ ہوا تو یہی شیخ رشید سے پوچھا گیا کہ یہ تو بہت ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، تو یہ آپ اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے استعفیٰ کیوں نہیں دیتے؟ تو اس نے کہا کہ ٹرین کو میں خود تو نہیں چلا رہا تھا، اور یہ وہی عمران خان ہے جس نے جب یہ اپوزیشن کر رہا تھا تو اس وقت یہ کہا تھا کہ کوریا میں ایک کشتی ڈوب گئی تھی تو اس کے وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ کشتی وہ خود نہیں چلا رہا تھا لیکن ذمہ داری حکومت کی تھی، حکمران کی تھی، اس لیے اسے استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا، اور اس نے دیا۔ تو پاکستان کے وزیر اعظم کیوں استعفیٰ نہیں دے رہے جبکہ فلاں جگہ پر وہ ایک بچی زینب قتل ہو گئی ہے، تو یہ وزیر اعظم مستعفی کیوں نہیں ہوتا؟ عمران خان کے دور میں 1000 سے زیادہ بچے اس طرح قتل ہو چکے ہیں جس طرح زینب کو مظلومانہ طریقے سے قتل، ظالمانہ طریقے سے قتل کیا گیا تھا۔ بالکل اسی طریقے سے ان 3 سالوں میں آپ اخبارات کے آرکائیو میں جائیے، وہاں خبریں دیکھیے یا سرچ کیجئے، کتنے ہر روز بچے قتل ہوتے ہیں عمران خان کے دور میں۔ اور یہ اب یہ کہتا ہے کہ میری ذمہ داری تو نہیں ہے، یہ جو حادثے میں مر گئے وہ خود ذمہ دار ہیں، جن کا ریپ ہوا ہے وہ بھی خود ذمہ دار ہے، جو بچے قتل ہو گئے وہ بھی خود ذمہ دار ہیں۔ تو یہ اتنی شفاق اور بے رحم حکومت ہے کہ پھر کل جب پریس کانفرنس کی اس ایشو پر 2 وزیروں نے، فواد چودھری نے اور شفقت محمود نے، تو اس پریس کانفرنس کے آپ کلپ دیکھ لیجئے، اس میں آپ کو ان کے چہروں پر کچھ بھی غم یا افسوس یا پریشانی یا پشیمانی بلکہ سنجیدگی کا کوئی پرتو تک نہیں ملے گا، بلکہ آپ کو اس کے برعکس
یہ ملے گا کہ وہ ہنس رہے ہیں، دانت نکال رہے ہیں اور اپوزیشن پر جگتے کس رہے ہیں۔ ایک سوال پر فواد چودھری نے کہا کہ آج باجی مریم نواز کی چھٹی ہے۔ مریم نواز کی چھٹی ہے یا نہیں، اس کا اس حادثے سے کیا تعلق ہے؟ حکومت آپ کی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں اس نے کہا کہ اپوزیشن کا تو لونگ گواچ گیا ہے۔ اسی طرح یہ گھٹیا قسم کی جگتیں یہ بازاری لوگ کرتے رہے اور میڈیا انہیں دکھاتا رہا۔ ٹھیک ہے، میڈیا کو دکھانا چاہیے تھا، میڈیا نے اچھا کیا کہ ان کی پریس کانفرنس کٹ نہیں کی، پوری کی پوری دکھائی تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ یہ کتنے غلیظ قسم کے لوگ ہیں جو اس ملک پر مسلط ہو گئے ہیں۔ یہاں افسوس فواد کا نہیں ہے، فواد کو تو وہ تو مرفوع القلم چیز ہے، وہ تو اس میں تو انسانی صفت نام کی کوئی چیز پائی ہی نہیں جاتی۔ لیکن یہ شفقت محمود جو پہلے پیپلز پارٹی میں ہوا کرتا تھا، اتنا زیادہ بے حیا نہیں تھا جتنا یہ اب ہو گیا ہے۔ یہ بھی دانت نکال رہا تھا اس پریس کانفرنس میں، یعنی المیہ پر بریفنگ دے رہے ہیں اور اپنی ناکامی یا اپنی نالائکی یا اپنی مجرمانہ کوتاہی کا ذکر کرنے کے بجائے یہ اپوزیشن پر جگتیں لگاتے رہے یہ دونوں۔ انہیں کیا کہا جائے؟ اب پبلک تو مطالبہ کر رہی ہے کہ انسان مری کے جرم میں ان سب کو پکڑ کر الٹا لٹکا دیا جائے۔ یہ پبلک کا مطالبہ ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے یہ آپ فیصلہ کریں، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ اس سانحے کا مجرم اعظم عمران خان ہے، جو اب ثابت ہو چکا ہے، جیسا کہ نواز شریف نے کہا ہے کہ اس ملک کا سب سے بڑا چور عمران خان ہے، جس نے مخالفوں پر کرپشن کے الزامات کی مہم چلائی ہی اس لیے تھی کہ اس کی کرپشن اور چوری اور اٹھائی گیری اور جیب تراشی کی طرف لوگوں کا دھیان نہ جائے اور اس کی چوری ڈکیتی چھپی رہے۔ اور اس کی چوری ڈکیتی کی حالت یہ ہے کہ جس کو اس نے حال ہی میں نتھیا گلی میں ایک لگژری ہوٹل کی تعمیر کرنے کا ٹھیکہ دیا ہے، جس پر سرکاری طور پر اس کی پوری مدد کی جائے گی، اور ظاہر ہے یہ جو ٹھیکہ دیا جائے گا تو بہت زیادہ کرپشن اس میں بھی ہوگی۔ وہ صاحب جو ہیں، وہ جن کو اس نے مشیر بھی بنا رکھا ہے، وہ صاحب اسٹیل مل کے $120 ملین کی رقم اپنی جیب میں ڈالے بیٹھے ہوئے اور عدالتی احکامات کے باوجود وہ رقم واپس کرنے کو تیار نہیں۔ یہ ناظرین عجیب ماجرا ہے کہ اس ملک میں کوئی بھی چور ڈکیت اور اس طرح کا اٹھائی گیرا سامنے آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ عمران خان کا لگوٹیا ہے، یہ عمران خان کا مشیر ہے، یہ پی ٹی آئی کا ڈونر ہے، یہ پی ٹی آئی کا فلاں ہے، یہ فلانی کا رشتہ دار ہے، یہ فلانی مرشدانی کا بھائی ہے، یہ فلانے کا عزیز ہے۔ اسی طرح وہاں پختونخوا میں جتنے بھی ٹھیکے دیے جا رہے ہیں یہ پی ٹی آئی کے ڈونر حضرات کو دیے جا رہے ہیں، چاہے وہ جنگلات کی کٹائی کے ہوں، چاہے وہ معدنیات کی تلاش کے ہوں، چاہے وہ کسی بھی بات کے ہوں۔ تو یعنی چوروں کا ایک نیٹ ورک ہے جو پاکستان پر قابض ہو گیا ہے۔ اور ناظرین، پبلک تو یہ کہہ رہی ہے کہ اس ملک میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بہت سنگین قسم کے جرائم کی نوعیت ہے، اور ان سنگین جرائم کی ذمہ دار عمران حکومت نہیں بلکہ وہ ہیں جنہوں نے چوروں کے اور ٹھگوں کے اس ٹولے کو اس ملک پر مسلط کیا۔ اور ناظرین، اس کی چوری کا جو نیٹ ورک ہے اس کا اندازہ اس طرح لگائیے کہ پہلے یہ جو فارم فنڈنگ کے اس میں اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ آئی ہے اس کے سارے نکات مشتہر نہیں ہوئے، کئی نکات اوجھل رہ جاتے ہیں یا سامنے نہیں آتے یا ان پر توجہ نہیں ہوتی۔ تو ان میں سے ایک نقطہ یہ ہے کہ عمران خان کو باہر سے فنڈنگ کرنے والی غیر ملکی کمپنیوں کی تعداد 230 ہے، یعنی 2 4 10 20 25 نہیں، 230 کمپنیاں اس کی فنڈنگ کرتی رہی ہیں۔ اور رپورٹیں ہیں کہ اسی فنڈنگ سے اس نے وہ 2014 کا دھرنا کیا، اسی فنڈنگ سے جلسے کیے۔ اور یہ جس چور کا ذکر میں نے کیا ہے، کل کیا تھا، یہ عارف نقوی کا، جو بہت بڑا انٹرنیشنل چور اور ٹھگ ہے، تو اس کے بارے میں بھی یہ پتہ چلا ہے کہ کسی نے اس پر کوئی تنقید کی ذرا سی کہ اس کا رویہ فرعونوں جیسا ہے یا بادشاہوں جیسا ہے، تو عمران خان گرم ہو گیا اور کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ اس نے الیکشن کمپین میں میرا خرچہ آیا تھا 60% اس نے ادا کیا تھا، یعنی چونکہ 60% خرچہ اس نے ادا کیا تھا اور وہ جو 24 کروڑ روپے جو دیے تھے نقد، وہ تحفے رشوت کے طور پر، وہ الگ ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ ساری تحریک انصاف کی بنیاد اور اس کی ساری مہمیں، اس کے جلسے، اس کی انتخابی مہم اور مخالف سیاستدانوں کی کردار کشی کے پیچھے جتنی بھی مہم چلائی گئی، اس کے لیے فنڈنگ یہ چور اور ڈاکو انٹرنیشنل قسم کے لٹیرے کرتے رہے۔ تو ناظرین، یہ ان حضرات کے لیے ایک اشارہ ہے کہ جو کہتے ہیں، اب بھی سمجھتے ہیں کہ عمران خان ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہے، یعنی چوری، کرپشن، ڈکیتی، شراب نوشی، منشیات فروشی اور ہر طرح کے گھناؤنے جرائم سے حاصل ہونے والی، منشیات فروشی سے حاصل ہونے والی آمدنی سے ریاست مدینہ بن سکتی ہے۔ اگر ان کا یہ خیال ہے تو وہ خدا کے ہاں بھی اس طرح کے لوگ مجرم ہیں۔ تو ناظرین، مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کی جائے
अल्लाह उनकी फैमिलियों को सब्र अता करे। अगरचे ये साना ऐसा है कि एक एक घर के 3-3 लोग मारे गए हैं, और सब्र तो आते आते आएगा, लेकिन उनके लिए हम दुआ के सिवा क्या कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये इस साने के मुतस्सरीन की जो बद्दुआएं हैं ये हुक्मरान उनसे बच पाएंगे। तो नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।